नाज़रीन, यह है रेड लाइन लाइव इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के अंदर एक नई इस्तिलाह हमें मुतारफ़ करवाने की ज़रूरत है, जिसको हम कहेंगे बलवा गिरी। पाकिस्तान पर बलवा हुआ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन किस्म का वायलेंस देखा गया। ये वेल डायरेक्टेड वायलेंस था। इनमें से बाज़ जगहों पर आपको वायलेंस रैंडम नज़र आया है, लेकिन वेल डायरेक्टेड वायलेंस था। पेशावर, सवात, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, अटक, रावलपिंडी, मियांवाली, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा आग लगाने के वाक़यात तकरीबन 50 के करीब हैं। तोड़ फोड़ और वायलेंस के वाक़यात इससे कहीं ज़्यादा हैं। 6 से 7 लोगों के मरने की खबर भी है। पुलिस मुकाबले इस्लामाबाद के अंदर जब मैं प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था तो 2 बड़ी शाहराहें बंद थीं और जो मेन पॉइंट है 0 पॉइंट, वहाँ पर मॉब खड़ा हुआ था कुछ 50 के करीब लोगों का, जो छड़ियाँ लेकर जो राहगीर हैं और मोटरसाइकिलिस्ट हैं और कार के ऊपर बैठे हुए हैं और फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, उनको ज़दोकोब कर रहे थे। ये पाकिस्तान का हाल है। पीटीआई कहती है कि ये एक कुदरती रद्द अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी क़यादत की तरफ बशमूल सदर मुमलिकत की तरफ से इसकी कंडेमनेशन नहीं आई ऑफिस के दुनिया भर में यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह उनके हकूक़ की पामाली हो रही है। इन मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शौकत अजीज़ मौजूद हैं, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपका बहुत शुक्रिया। गरीदा फ़ारूकी सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आपका भी शुक्रिया। और मुनीफ फ़ारूक साहब सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनका भी शुक्रिया। ज़रा हम रिपोर्ट लेने के लिए क्विक फायर लाहौर और पेशावर के जो नुमाइंदगान हैं उनसे बात करते हैं, और फिर मेरे पास 1-2 सवाल हैं जो आपसे पूछूंगा। डिबेट का आगाज़ करेंगे। उमर याकूब लाहौर से। उमर, ज़रा ये बताइएगा, आज समरी फॉर्म में लाहौर शहर के अंदर क्या हुआ? देखिए तलत साहब, आज सुबह चूंकि इन्होंने पीटीआई के जो मुश्तिल कारकुनान हैं, इन्होंने कल रात को जबान पार्क के करीब ना एक वासा का दफ्तर है, वहां से 2 ट्रक कब्जे में लिए थे। वहां पर पहले धावा बोला और जो सरकारी मशीनरी थी उस पर नुकसान पहुंचाया, और 2 ट्रक अपने कब्जे में ले लिया। एक तो उन्होंने रात को जला दिया जबान पार्क के बाहर ही, दूसरे ट्रक को वो मुख्तलिफ मुकामात पर घुमाते फिराते रहे। और आज सुबह तकरीबन कोई 12 बजे के करीब लाहौर का एक थाना है शादमान थाना, उस थाने के अंदर उन्होंने धावा बोल दिया। वहां पर सरकारी मशीनरी को तोड़ा, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा, जो लोगों की गाड़ियां बंद थी उनको तोड़ा, और कोशिश की कि वहां पर जो रिकॉर्ड है उसको आग लगा दी जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सके। बहरहाल वो वहां से फरार हो गए। उसके बाद अभी भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इनकी पुलिस से झड़पें जारी हैं। जेल रोड और जो माल रोड है वहां पर वक्तन फौक्तन पुलिस की इनसे झड़पें जारी हैं। चूंकि इन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। जो मुश्तिल कारकुनान है ये छोटी छोटी टोलियों के शक्ल में आते हैं, इनके पास पेट्रोल बम होते हैं, और ये जहां पर इनको पुलिस की गाड़ी नजर आती है, यहां पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे नजर आते हैं तो ये उन पर हमला करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तो अब पुलिस ने भी अपनी थोड़ी सी प्लानिंग चेंज की है। इन्होंने कॉल दी थी कि आज ये 5 बजे लिबर्टी चौक में जमा होंगे, तो पुलिस ने भारी नफरी पहले ही वहां पर तैनात कर दी। एक बड़ी डेवलपमेंट ये थी, सारे जो कल से हम देख रहे हैं कि ये कारकुनान है जो अपने तौर पर यहां पर आ रहे हैं, इनको कॉल दी जाती है इनके लीडर्स की तरफ से कि यहां पर जमा हो जाओ, लेकिन लीडर्स आगे नहीं आते। सिर्फ कारकुनान है, मुश्तिल कारकुनान जो जमा होते हैं और तोड़फोड़। अगर मैं उमर आपसे पूछ पाऊं कि आज फौज को भी रिक्विजिशन किया गया है, तो फौज की तैनाती क्या आज रात 12 बजे से उसका आगाज होगा, या अभी आपको नजर आ रहा है कहीं पर उनकी तैनाती हुई है? नहीं, अभी तक तो फौज यहां पर नजर नहीं आ रही। बहरहाल फौज तो उन्होंने तलब कर ली है, मतलब आ जाएगी। चूंकि हालात इस तरह के हुए थे लाहौर में, जिना हाउस जो कि इतना तारीखी है और ऐसी बिल्डिंग है जहां पर नुकसान पहुंचाना क्या कोई सोच भी नहीं सकता। तो कल उन्होंने जिस तरह से वहां पर तबाही मचाई है, उसके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर इनका दिल चाह रहा था, जिसको दिल चाह रहा था, ये नुकसान पहुंचा रहे थे। मेट्रो बसेस को नुकसान पहुंचाया, सरकारी जो बिल्डिंग्स थे उनको नुकसान पहुंचाया। ये जिना हाउस जो है ये कोर कमांडर की ऑफिशियल रिहाइश का है। ये जिना हाउस जो है कोर कमांडर की ऑफिशियल रहायश का है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, लेट मी ब्रिंग इन दी पैनलिस्ट है। जी शौकत साहब, ये बलवा है। पीटीआई कहती है कि ये एक कुदरती रद्द अमल है। तो जब आप इसको जुडिशल लेंस से देखते हैं तो आपको कौन कौन से लॉ जो है वायलेट होते हुए नजर आते हैं, और कौन कौन से लॉ इन रिटेलिएशन या पनिशमेंट की सूरत में अप्लाई होते हुए नजर आते हैं? देखें तलत साहब, बलवा तो वो होता है जिसमें कोई किसी किस्म की प्लानिंग शामिल ना हो। ऑल ऑफ ए सडन एक मॉब इकट्ठा हो जाए, वो जिधर उनका मुंह करे और जिधर उनका रुख हो वो उधर चले जाए। ये जो कल वाला वाक़यात हैं या आज जो उसका तसलसल है, इसमें तो जो अहदाफ है ना, बुनियादी तौर पर
اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بلوا سے بہت آگے کی ایک چیز ہے. تو جو آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں یہ منظم ہے, اس کے سہولت کار ہیں, اس کی پلاننگ کر منصوبہ بنانے والے ہیں. This amounts to waging war against Pakistan. ٹھیک, It is not less than waging war against Pakistan. اور سیکشن 121 جو ہے پی پی سی وہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے, پھر آگے وہ اس کی فردر جو ہے وہ پرووینس اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بھی ویجنگ وار اگینسٹ دی اسٹیٹ. موسٹ سرٹنلی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی جو سیکشن 6 میں میرا خیال ہے جو ڈیفینیشنز دی گئی ہیں اور پنشمنٹ سیکشن 7 میں پرووائڈڈ ہے, اس میں سے کم از کم 12 جو اس کی آئٹمز ہیں, سب سیکشنز ہیں, وہ یہاں پہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. تو دس از ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان. اس کے تحت جو پروویژن ہے پی پی سی کی پلس اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی جو پروویژن ہے وہ اس پہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. اوکے غریدہ, آپ کا میں ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا, آپ نے اس میں بات کی جو پی ٹی آئی کے لیڈران کی آڈیو لیکس ہوئی جن کو انہوں نے ڈسون نہیں کیا, اور آپ نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ہونی چاہیے, دونوں الفاظ آپ نے شاید استعمال کیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب اگر بلوا نہیں ہے, تصحیح ہو گئی کہ یہ تو واقعی ویل ڈائریکٹڈ ہے, یہ آڈیو لیکس آپ کو کیا بتاتی ہے؟ مطلب پی ٹی آئی کیا کرنا چاہ رہی تھی پاکستان کے اندر؟ میں جیسے شوکت صاحب سے ایگری کروں گی کہ یہ بلوا نہیں ہے, بلوا ایک بہت معمولی سا لفظ رہ گیا ہے جو کل رات سے ہم نے دیکھا ہے. آئی ایس پی آر نے بھی ایک بڑا محتاط لفظ استعمال کیا ہے, شر پسند. میں اس سے آگے کہوں گی کہ یہ تخریب کاری ہے, دہشت گردی ہے. جو ATA کلاسز کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, ہمیں دیکھتے نظر بھی آئے گا. ابھی عامر میر صاحب میرے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اعجاز چودھری بھی, یاسمین راشد بھی گرفتار ہوں گے, کیونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ دونوں نے ڈسون نہیں کیا. یاسمین راشد کی وہ ویڈیو جہاں ان کے سامنے کارکنان کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو, ایک خاتون جو کہ ویڈیو بنا رہی ہے اپیرنٹلی وہ انسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ جی آپ یہاں کھڑے ہو کے کیا کریں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے اکٹھے ہونے دے پھر جاتے ہیں. ہاں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں کیا کریں گے, چلو چلو کور کمانڈر ہاؤس چلو, جو کہ اب جناح ہاؤس کے نام سے جانا پہچانا جا رہا ہے. دیکھیں ریڈ لائن کراس ہوئی ہے اس وقت پاکستان کی, ریاست پاکستان کی ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن جو پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ ایفیلیٹڈ منصوب لوگوں نے کل شام سے کیا ہے, میرے لیے انکمپریہنسیبل ہے کہ آپ جی ایچ کیو کی عمارت پہ چڑھ دوڑیں, دھاوا بولیں, حملہ کریں اور آپ کو یہ کرنے دیا جائے. آپ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ اس طرح سے حملہ کریں, آپ آئی ایس آئی کے فیصل آباد کے دفتر میں حملہ کریں. اس سے پہلے جی ایچ کیو پہ حملہ کس نے کیا؟ ٹیررسٹ نے, طالبان, ٹی ٹی پی, قلعدم ٹی ٹی پی نے. یہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کے آئین کو مانتی ہے, کانسٹیٹیوشن کو مانتی ہے, حکومت کر چکی ہے, سابق وزیر اعظم ہے, یہ دوسری فورس ہے جس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے. دنیا میں کتنے ممالک ہیں؟ 192. ان میں سے پاکستان کی آرمی کنسیڈر کی جاتی ہے ٹاپ 10 میں, ٹاپ 7 میں. آپ واحد نیوکلیر مسلم کنٹری ہیں. آپ میسج کیا دے رہے ہیں, یا میسج کیا جا رہا ہے؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بھارت کے آرمی کمانڈ سینٹر پہ اس طرح سے حملہ کر دیا جائے؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پینٹاگون جو کہ وہاں کی ڈیفنس منسٹری ہے, وہاں پہ آپ کو بندہ کو اس طرح سے نظر آئے 100 میٹر کے قریب تک اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے اسٹینڈنگ. پینٹاگون تو خیر دور کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ NYPD اگر آپ کو کہے کہ آپ نے ٹریفک رول کی وائلیشن کی ہے, نیو یارک کی پولیس, اور آپ رجسٹ کریں درجنوں واقعات ایسے, دل شوٹ یو. طلعت صاحب وہ یہ نہیں, ہم جسٹیفائی نہیں کرتے, دل شوٹ یو. جو ویل نون جرنلسٹ, آپ کو سب کوئی جانتے ہیں. آپ جی ایچ کیو کے گیٹ کے باہر 2 سیکنڈ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں؟ میں نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے. میں اس کے اوپر آؤں گا, بٹ آئی ہیو این ایکسپلینیشن فار دیٹ. میرے پاس معلومات کی بنیاد پر ایکسپلینیشن, اس کے اوپر میں آؤں گا. ذرا منیب کے پاس چلتے ہیں. منیب, آج آپ جناح ہاؤس / کور کمانڈر ریزیڈنس میں موجود تھے, اور وہاں کی جو آپ رپورٹنگ کر رہے تھے, منصور علی خان سما کی طرف سے گئے ہوئے تھے, آپ جیو کی طرف سے گئے تھے. میں نے وہ دونوں رپورٹس دیکھی ہیں, بہت کمپریہنسو ہے, دل دہلا دینے والی ہیں. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ریج ہے, یہ جو جلا دینے اور تباہ کر دینے اور مکمل طور پر تہس نہس کرنے کا ریج ہے, یہ آپ نے پی ٹی آئی کی سیاسی کوریج کے دوران کبھی محسوس کیا, یا آپ نے کبھی اینٹیسپیٹ کیا کہ اتنا غصہ, اتنا پوائزن اور اتنا تشدد بھرا ہوا ہے؟ طلعت صاحب, میرے خیال میں ہمیں یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور شاید پتہ نہیں موقع شاید ہے یا نہیں ہے, لیکن احساس ضرور دلانا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت بڑے بڑے ہیومنگس قسم کے بلنڈرز ہوئے ہیں, اور جنہوں نے پورا تخلیق کیا پروجیکٹ عمران خان, ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے, اور اداراتی طور پر بھی ہونا چاہیے. میں یہ بات ریکارڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں کیونکہ بصد احترام
اب جناح ہاؤس جلا ہے, سرکاری انسٹالیشنز جلی ہیں, MES کا دفتر جلا ہے, CSD جلا ہے, تو ہمیں اٹ ہیز ہٹ ہوم, بہت تکلیف ہوئی ہے اور تکلیف ہونی بھی چاہیے. مجھے بحیثیت ایک پاکستانی تکلیف ہے. میں آج جب وہاں پر تھا تو مجھے یہ احساس تھا کہ یہ ریاست کی علامت ہیں, یہ تمام عمارتیں, یہ کسی شخص کی نہیں ہے. تو اگر ان کو کسی نے نہیں چھوڑا تو کیا ہے, دیکھیے پیچھے رہ کیا جاتا ہے. لیکن طلعت صاحب اس کا اندازہ تو مجھے اس وقت ہی ہو گیا تھا جب پاکستان کا وفاقی دارالحکومت, جہاں اس وقت آپ بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں, وہ 2014 میں جب انڈر سیج ہوا تھا, تو اس نفرت کا اندازہ تو مجھے, ہم سب کو اس وقت ہو گیا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں کسی اور کو نہیں ہوا. آج ہمیں برا لگ رہا ہے من حیث القوم, مجھے, آپ کو, غریدہ فاروقی کو, جسٹس صاحب کو, سب کو ہمیں برا لگ رہا ہے کہ یار یہ جو ہو رہا ہے یہ ہمارا ملک ڈیزرو نہیں کرتا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس قدر طوفان بدتمیزی, اس قدر دہشت گردی, انٹرنل ایگریشن ہے اس وقت ہمارے ملک میں, انتشار کی اپنی حدیں کراس کر چکا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اس بات کا اس وقت احساس نہیں ہوا؟ کیا جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس وقت اسلام آباد میں لانچ کیا تھا, میں لفظ انڈر سیج جان بوجھ کر اور ہر دفعہ استعمال کرتا ہوں کہ ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم, اچھے برے جو بھی تھے, وہ ایک منتخب وزیر اعظم تھے, منتخب حکومت تھی. کیا رہ گیا تھا؟ وہ میئر آف اسلام آباد سے زیادہ ان کے پاس اختیار نہیں رہ گیا تھا. اور اس وقت کے DG ISI جو ظہیر الاسلام صاحب تھے, انہوں نے بعد میں خلوت جلوت میں کہا کہ ہم نے ایک ماحول کریٹ کیا تھا. وہ ماحول انہوں نے کریٹ کیا, وہ سب کے سامنے تھا, اور یہ بات ہیر سے نہیں ہے, میں نے ان کو اپنے منہ سے کہتے ہوئے سنا ہے. انہوں نے ماحول کریٹ کیا, عمران خان صاحب آئے, طاہر القادری صاحب آئے, وہ کیا وہاں پر قوم کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نفرت, ایگریشن تو اس وقت بھی تھا. سپریم کورٹ کی دیوار بھی ریاستی ادارہ ہے طلعت صاحب, PTV بھی ریاستی ادارہ ہے, ٹیلی ویژن کی بلڈنگ بھی ریاستی ادارہ ہے, پارلیمان کی آؤٹر باؤنڈری ریاستی ادارہ ہے, سڑکیں ریاست, اور صحیح ہے, صحیح ہے, ایگزیکٹلی. اوکے, ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ. مجھے تو نفرت کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا. اچھا, لیکن نفرت کا اندازہ اور اس کا جو اظہار ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کیے گئے, سیاسی پروجیکٹس لانچ کیے گئے, لیکن سیاسی پروجیکٹس کی کلمینیشن اس بڑے اور برے انداز سے نہیں ہوئی. الطاف حسین کا ہوا, لیکن سیاسی پروجیکٹس اگر باقی دیکھیں, انہوں نے اس نفرت کا اظہار ایسے نہیں کیا. میں ذرا پشاور میں لے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ جو املاک ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا, لیکن صرف سرکاری املاک نہیں ہے. اوڈی کا شو روم جو ہے اس کو توڑ دیا, KP کے اندر ایمبولنس کو آگ لگائی, قلعہ بالا حصار کے سامنے فائرنگ کی گئی, ریڈیو پاکستان پشاور تاریخی بلڈنگ ہے اس کو جلا دیا, وہاں سے پرچیاں اور پیالیاں بھی اٹھا کے لے گئے. I'm just trying to understand کہ عمران خان کے ایک کیس میں گرفتاری کے اوپر پشاور کی اتنی اہم بلڈنگ کو آگ لگانا اور وہاں پر تماشا کرنا, ملازمین کو مارنا, ٹول پلازا کو آگ لگا دی, تیمرگرہ کی چھاونی کے اندر گھس گئے. تو ذرا میں جانا چاہوں گا طارق آفاق صاحب کے پاس. طارق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے یقیناً کوریج کے دوران یہ محسوس کیا ہوگا کہ غصہ کیا ہے اور اس کی سمت کیا ہے. تو یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں جب یہ لوگوں کو زد و کوب کر رہے ہوتے ہیں اور سرکاری عمارات کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں جو ٹیکس پیئر کے پیسے سے چل رہی ہوتی ہیں؟ بتائیے ذرا کیا کہتے ہیں یہ. دیکھیں طلعت صاحب, ان کے منہ پہ تو صرف ایک ہی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ خان صاحب کو رہا کر دیں, ورنہ ہر چیز جو ہمارے راستے میں آئے گی اس کا تیز نیز کر کے رکھ دیں گے. یہ تو کھلم کھلم ان کی طرف سے اظہار ہو رہا ہے. پشاور میں جو کچھ آج ہوتا رہا, جو کچھ کل ہوتا رہا, یہ اس کا ان جذبات کا عملی اظہار تھا اور عملی مظہر تھا. کل بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں پہ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی, لیکن وہ تو ناکام بنا دی گئی. لیکن پھر انہیں جا کے ریڈیو پاکستان کی عمارت پہ حملہ کر دیا. وہاں پہ جو چاغی کی یادگار تھی اس کو آگ لگا کے اس کو تباہ کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں, آج کل میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو پاک افغان شاہراہ ہے گورا قبرستان کے قریب, وہاں پہ بہت بڑی چیک پوسٹ ہے جس پہ قبائلی اضلاع سے جو ہمارے ٹریفک آتی ہے یا افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں ان سب کی وہاں پہ اس ناکہ بندی پہ ان کو روکا جاتا ہے, ان کی شناخت پوچھی جاتی ہے. کل وہاں پہ کوئی نہیں تھا, اور یقین جانیے اب مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس موقع سے پتہ نہیں کتنے دہشت گردوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا, اور اس کی آڑ میں جو نا جب وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی اس کو تباہ کر دیا گیا تھا. وہاں کے جو کیبن تھے ان کو تباہ کر دیا گیا, شیشے توڑ دیے گئے تھے. تو اس میں کتنے جو نا لوگ تھے جن کو انہوں نے سہولت فراہم کی ہوگی, اور وہ تو بنیادی طور پر طارق صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمام وائلنس کے پیچھے جو نعرہ لگاتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں. آپ کا بہت شکریہ. جج صاحب, عمران خان کو پھر چھوڑ دیں, مطلب یہ کہ اب میں ذرا قانونی زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ریاست کو یرغمال بنا رہے ہیں, وہ عام زندگی کو مفلوج کر رہے ہیں,
تو پھر چھوڑ دیں, نیگوشیٹ کر دیں. دیکھیں طلعت صاحب, میں ایک آپ کی اجازت سے, منیب صاحب نے 2014 کا ریفرنس دیا اور ہم اس ساری ڈیبیٹ میں نا ایک بہت امپورٹنٹ سال بھول جاتے ہیں, اور وہ ہے 2016 والا, جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کی کال دی تھی. جی, میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج تھا, اور میرے پاس یہ, میں آج آپ کے پروگرام سے یہ میں ایک ڈسکلوئر کر رہا ہوں, اور بہت بڑا امپورٹنٹ ڈسکلوئر ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے اور وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر اس طرح میرے آگے کرتے ہیں, سر یو آر دا اونلی پرسن جو مجھے روک سکتا ہے کہ میں یہاں 1200 بندہ نہ ماروں. اچھا, آئی واز شاکڈ. میں کہا آپ ہیں کون اور کیا کریں؟ کہتے سر میں آپ کو پھر ضرور ملوں گا, میں اب اللہ کو گواہ کر کے آپ کے سپرد ایک بات کر کے جا رہا ہوں, اور یو آر دا اونلی ون جو اس چیز کو روک سکتا ہے. اور یہ جو مختلف جگہ کنٹینرز کھڑے ہیں نا سر, یہاں سے واردات پڑے گی. ٹھیک, وہ چلا گیا جی. اچھا, میں بڑا پریشان, میں کہ یا اللہ یہ میرے اوپر کیسی ایک ذمہ داری آ گئی ہے. خیر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی دی, میں نے فوری طور پر آئی جی کو, ڈی سی کو, کمشنر کو بلایا, اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ بتائیں یہ کنٹینرز کس نے کھڑے کیے؟ ان تینوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ. تو میں نے کہا یہ کون پھر کھڑے کر گیا؟ کہتے سر آپ کو پتہ ہی ہے. مجھے فوری طور پر جو بات یہ سمجھ آئی, اگر اف یو ریکال, کہ میں نے انہیں کہا جی کہ شام 4 بجے سے پہلے یہ سارے کنٹینرز موو ہونے چاہیے. ٹھیک, وہ کنٹینرز موو ہوئے, اور پھر میں نے آرڈر کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو جلسہ کرنا ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں کریں. وہ پھر پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد ہم 2017 کو بھی سارے تسلسل میں رکھنا چاہیے, جو فیض آباد ایک اسٹریٹجک پوائنٹ تھا اس کے اوپر جو کیا. دوسری بات آپ نے کی عمران خان صاحب کو چھوڑ دینے والی. دیکھیں عمران صاحب کی گرفتاری کے جو ہے نا عمل, اس کی 2 چیزیں ہیں. ایک ان کے خلاف کیس کا ہونا, اس کا انڈر انویسٹیگیشن ہونا, اس کا ڈیو پروسیس ہونا, پھر ڈیو پروسیس کے نتیجے میں سیکشن 24 آف نیب آرڈیننس کے تحت ان کا وارنٹ جو ہے اس کا جاری ہونا, اور پھر اس وارنٹ کی ایگزیکیوشن کے لیے جو ایک پارٹی کا ایک ایکیوز تک پہنچنا. یہ ایک آسپیکٹ ہے. اس کے بعد یہ ہے جی کہ وہاں پہ کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی اور پراپر طریقے سے یہ نہیں ہوئی, وہ ایک دوسرا آسپیکٹ ہے. اس کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس بھی لیا, آپ زیادہ سے زیادہ بے قاعدگی کہہ سکتے ہیں, غیر قانونی آسپیکٹ اس کو نہیں کہہ سکتے. اور پھر ساتھ ہمیں یہ بھی فرق ڈرا رکھنا چاہیے کہ کمرہ عدالت اور احاطہ عدالت میں فرق ہوتا ہے. کمرہ عدالت میں ہماری روایت یہ ہے کہ ایکیوز کو اریسٹ نہیں کیا جاتا, لیکن جو ہی وہ کمرہ عدالت سے احاطہ عدالت میں آتا ہے تو پھر اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. یہ سپریم کورٹ سے لے کر لوور کورٹ تک یہی پریکٹس ہے. کیوں چھوڑ دیا جائے عمران خان صاحب کو معذرت کے ساتھ؟ نہیں, میں ابھی اسی طرف آ رہا ہوں, میں یہ چھوڑنے کی طرف نہیں آ رہا. میں دیکھیں, اگر آپ نے ایک ان اکارڈنس ود لا ایک ایکیوز کو جو اریسٹ ہو چکا ہے اس کا فزیکل ریمانڈ دیا جا چکا ہے, ڈیورنگ ریمانڈ تو بیل نہیں ہو سکتی, بٹ ٹو ٹاک آف کہ ان کو ریلیز کر دیا جائے, تو پھر آپ ساری جیلیں خالی کر دیں. ٹھیک, پھر آپ اس ملک کے اندر یہ قانون بنا دیں کہ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا, اور جن کو سزائیں پہلے ہو چکی ہیں ان سے ریاست پھر معافی مانگے. آپ کو پتہ ہے آپ کے اس جملے میں کتنی ستم ظریفی ہے, کیونکہ یہ ایگزیکٹلی یہ 3 جملے جو ہیں عمران خان کہا کرتے تھے, اور یہی کہتے تھے کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہے, اور پھر آپ جیلیں خالی کر دیں اور سب کو رہا کر دیں. بٹ لیٹ می کوئکلی بیفور دی بریک گو اہیڈ. میں ایک سے کوئک کمنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ سوال ڈیفینیٹلی یہ سوال ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز یہ سوال کر رہے ہیں, لیکن کیوں چھوڑ دیا جائے؟ نمبر 1, پھر آپ ریاست کا وجود ختم کر دیجئے, پھر آپ قانون کا وجود ختم کر دیجئے. پختون قوم کے ساتھ جو ہوتا ہے کیوں نہیں چھوڑا جاتا ان کو؟ بلوچ قوم کے ساتھ جو ہوتا ہے, سندھیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, مہاجر قوم کے ساتھ جو ہوتا ہے, کچھ پنجابیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, مسلم لیگ نون نے جو کچھ فیس کیا, پیپلز پارٹی نے جو کچھ فیس کیا, جیلیں کاٹی نا. علی وزیر کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ علی وزیر نے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا, چند الفاظ کہے تھے نا. کتنے سال تک فیس کرتا رہا وہ. دیکھیے عمران ایم کیو ایم کے کتنے ورکرز آج تک, ایم کیو ایم کے کتنے نوجوان ورکرز آج تک لاپتہ ہیں.
کیا کیا انہوں نے؟ کیا اس کے مقابلے میں زیادہ کرائم کیا اسٹیٹ کے خلاف انہوں نے؟ This is unprecedented. Okay, let me take a quick break. واپس اس کے اوپر کہ پھر آنے والے دنوں میں اب جو کیسز بنیں گے وہ ان کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کے اوپر جو رد عمل آئے گا اس کی اپنی امپلیکیشنز ہوں گی، سیاسی بھی ہوں گی اور معاشرتی بھی ہوں گی. Stay tuned. پاکستان میں بلوا نہیں، غدر نہیں، باقاعدہ ریاست کے خلاف جنگ کا ماحول بنایا گیا ہے. ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ. ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان میں بلوا گیری ہو رہی ہے. دوران پروگرام بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ بلوا گیری نہیں ہو رہی، وہ تو سادہ سا لفظ ہے، یہ ریاست کے خلاف جنگ ہے. ہمارے پاس مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں، منسٹر فار انفارمیشن. مریم صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم نے تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اب تو وائلیشنز ہو چکی، ہم نے ڈاکومنٹ کر لیا، ان کو ویژولز موجود ہیں، تو جو ہو چکی ان کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ طلعت. آپ نے پرائم منسٹر کی اسپیچ کا حوالہ دیا، اس سے پہلے کیبنٹ کی ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے اور اس پہ پالیسی گورنمنٹ کی اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ کوئی بھی اگر اس طرح مسلح جتھے جو ہیں وہ اس طرح سرکاری املاک پہ، ایمبولینسز پہ، پاکستان کی عوام کے مال و جان کے اوپر اس طرح حملہ آور ہوں گے تو قوانین موجود ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح برتنا ہے. کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. اور لیکن یہ حملے ہو گئے نا مریم صاحبہ، جو ہو گئے، میں تو اس کا پوچھ رہا ہوں آپ سے. لیکن میں اسی کی بات کر رہی ہوں، کرائم کے بعد ہی سزا دی جاتی ہے، اس سے پہلے تو سزا نہیں دی جاتی. تو کرائم تو ہو گیا، تو آپ نے کیا لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں؟ کوئی چارجز فریم کرنے کا پروسیس شروع ہوا، کیا ہو رہا ہے؟ بالکل پروسیس بھی شروع ہو گیا ہے. انٹیریئر منسٹری کی ذمہ داری بھی لگ گئی ہے، پنجاب حکومت کی بھی کو بھی یہ پتا ہے اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی پتا ہے کہ کسی قسم کی جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، حملہ آور ہوئے ہیں، مطلب ایمبولینسز میں مریضوں کو نکال کے آپ ایمبولینسز جلا دیں اور آپ کے یہاں آپ کو سزا نہ ملے، اور آپ کے یہاں یہ سیاسی احتجاج تھا اور آپ کے یہاں یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ تھا. یہ کوئی پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں تھا، یہ وہ دہشت گردی کا رویہ ہے جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، اور جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے ان سب کو سزا دی جائے گی. اور وہ کون لوگ ہیں؟ آئیڈینٹیفائی ہوں گے. آپ کے سامنے تمام ثبوت موجود ہیں. آپ نے آج دیکھا اسکرین کے اوپر ان کی شکلیں آتی رہی. پہلے یہ ان کو ڈس ایسوسیٹ کرتے رہے کہ یہ ہم لوگ نہیں. آپ نام لیں نا. نام آپ نے دیکھا، میں اگر نام لے لیے اور وہ گرفتار ہو گئے تو انہوں نے کہنا ہے جی وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے ہماری گرفتاری کا پہلے اناؤنس کر دیا تھا، اس لیے میں بالکل غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کروں گی جو یہ 4 سال کرتے رہے ہیں. پریس کانفرنس کرتے تھے وزیر اور جھوٹے الزامات میں ہم گرفتار ہوتے تھے اور جیل جاتے تھے. جہاں جہاں قانون کے مطابق جس نے یہ غلطیاں کی ہیں، حرکتیں کی ہیں، حملہ آور ہوئے ہیں، وہ سب قانون کے مطابق سزا پائیں. اسلام آباد کے اندر بھی ہم نے دیکھا توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری. اسلام آباد نہیں ہے، ریڈیو پاکستان پہ طلعت حملہ کر دیا، اس کو جلا دیا، ریکارڈ جلا دیے، اس کے پورے جو مشینری تھی، آلات تھے، ان سب کو تباہ کر دیا. اندر گھس کے اس پہ حملہ آور ہوئے. تمام کیمرز کے اندر فوٹیجز موجود ہیں. روکے کیوں نہیں گئے؟ ابھی غریدہ ہم سے بات کر رہی تھی، وہ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس کی بات کر رہی تھی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، آپ تیار نہیں ہیں، پولیس نہیں ہے، مطلب آپ ہاؤ کین یو لیٹ دس ہیپن؟ نو، سب تیار ہیں. بڑا رسپانسبلی کون سے ریسٹرین؟ مجھے ایک تو یہ تحمل کا یہ لفظ، یہ ذرا اصطلاح سمجھا دیجئے. یعنی آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، اس میں کون سا تحمل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں معصوم شہری جن کو انہوں نے ورغلایا ہوا ہے، جنہوں نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے، بچے، خواتین جو چند 100 انہوں نے پوری منصوبہ بندی کے ذریعے انسٹال کیے ہیں، وہ پاکستانی شہری ہیں نا. اور اب ان کو یہ جن کو پھانسی ہوتی ہے وہ بھی پاکستانی شہری ہوتے ہیں، جن کے چلان ہوتے ہیں وہ بھی پاکستانی شہری ہوتے ہیں، وہ باہر کے لوگ تو نہیں ہوتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو جرائم کرتے ہیں ان کے پاس بھی پاکستان کے ہی شناختی کارڈ ہوتے ہیں نا. تو پاکستانی شہری ہونا، معصوم ہونا لاء کے سامنے تو میننگ لیس ہے. آپ نے وائلیشن کی، آپ کو پکڑنا چاہیے. پاکستانی شہری نے جس نے یہ حرکت کی ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، اور جنہوں نے اس جرم میں حصہ ڈالا ہے وہ پاکستانی شہری مجرم ہے، اور قانون موجود ہے. ان کو سزائیں بھی دی جائیں گی، قانون کے راستے کے ذریعے ان کو سختی سے نپٹا جائے گا اور کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. یہ آج کابینہ کا فیصلہ. اور بالکل آخر میں کوئکلی اگر میں پوچھ پاؤں، فوج کی تعیناتی کب سے شروع ہو رہی ہے اسلام آباد میں؟ آج کیبنٹ اسلام آباد میں تو ابھی مجھے نہیں پتا. کیبنٹ نے آج خیبر پختونخوا
اور پنجاب کی وہ دی اور ضرورت پڑنے پر ICT کے اندر بھی ضرورت پڑی تو اس کو منظوری دے دی جائے. بہت شکریہ مریم صاحبہ. منیم، اگر میں آپ کے پاس آ پاؤں، یہ جو رسپانس ہے حکومت کا مریم اورنگزیب کی بات چیت سے، آپ کو کیا لگا؟ رسپانس کو کیسے ایویلویٹ کر؟ دیکھیے، یہ جو ریسٹرینٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یہ آج مجھے دوپہر کو بھی بتایا گیا کہ یہ ریسٹرینٹ شو کی گئی ہے اور ہٹ لیا ہے ادارے نے، اور کہ کوئی معصوم جانے نہ جائیں. تو میرا استدلال یا میرا آرگومنٹ ہے وہ صرف اتنا ہے، ایز یو ہیو آلریڈی پٹ اٹ، کہ دیکھیے یا آپ کرائم کرتے ہیں یا آپ کرائم نہیں کرتے. آپ اس سٹیج میں نہیں ہوتے کہ میں تو کاکا ہوں اور مجھ سے کرائم کروا دیا گیا لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے. یہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے. جسٹس صاحب موجود ہے قانون کے اندر، یہ کوئی کیٹیگری، جب آپ نے کام کر دیا، آپ نے جرم کر دیا، تو آپ بھی ذمہ دار اتنے ہی ہیں. ہاں، آپ کا برڈن کوئی ساتھ شیئر کر سکتا ہے، لیکن آپ کو یو کین ناٹ گو اسکاٹ فری، آپ کو ایسے جانے نہیں دیا جا سکتا. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر جو مجھے لگتا ہے طلعت صاحب، وہ صرف یہ ہے کہ یہاں اگر ایگریشن کا استعمال کر لیا جاتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کنٹونمنٹس کے اندر ریپڈ رسپانس فور RRR موجود ہوتی ہے اور اس کا ایکشن ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، اور وہ ان کے لیے آ کر 400-600 لوگوں کو فارغ کرنا، قابو کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن کل اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی اور وہاں پر ڈک شوٹ ہوتا یا اگر کوئی اس طرح سے کچھ کام ہوتا، تو پھر ہوتا کہ یہ تو جلیانوالہ باغ بنا دیا گیا، یہ تو آپ نے انگریزوں کی تاریخ دہرا دی، یہ تو آپ نے پاکستانیوں کو مار دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ریاست پھر somehow it gets caught between a rock and a hard place. تو شاید اسی وجہ سے یہ ریسٹرینٹ کا منترا شو کیا جاتا ہے کہ، اور مجھے لگتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ادارہ ہے پاکستان کا، پاکستانی فوج کا، وہ بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے حالات بن جائیں جہاں پر یہ تصور کیا جائے کہ جی پاکستان کی فوج خدا نخواستہ اپنے شہریوں کے اوپر حملہ آور ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس لیے شاید ریسٹرینٹ شو کیا گیا ہے. لیکن مجھے فرینکلی، میں ایز اے پاکستانی، کیونکہ مجھے تو 2 منٹ میں میری طبیعت سیٹ کر دیں گے جب میں کچھ کروں گا، تو میرا ذہنی اور جسمانی دونوں سافٹ ویئر میرے اپڈیٹ کر دیے جائیں گے. مجھے تو کوئی گنجائش نہیں دی گی. یہ کوئی بلیسڈ لوگ ہیں جن کو یہ گنجائش مل جاتی ہے. نہیں، میں اس ریسٹرینٹ کی اصطلاح سے میں بالکل ایگری نہیں کرتی. یہ ریاست کی کمزوری ہے. آپ بینڈ اوور بیکورڈز کر رہے ہیں. آپ نے TTP کے ساتھ بھی شروع میں یاد ہوگا، ہمارے لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ کیے ہوئے لوگ ہیں، واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ کو ہٹ پڑی 2014 APS کی، تب آپ کو دگا دھچکا کہ او ہو یہ تو ہمارے لوگ نہیں ہیں. آپ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں اس وقت کہ جی ہمارے لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں. اور منیب صاحب نے بالکل ایگزیکٹلی قانون کی لینگویج میں، آئی ہوپ کہ حکومت کو سمجھ آ جائے گی. ابھی بھی حکومت کا جو رسپانس ہے لیوک وارم قسم کا رسپانس ہے، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، دیکھ لیں گے ہم. یہ مطلب وہی روٹین کے جملے جو ہم سن رہے ہیں، پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے وغیرہ وغیرہ ٹائپ کے. یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ کنڈکٹ ہے کہ جی اب کے مار کے دیکھ مجھے، پھر بتاؤں گا. لیٹ بریک ہے. اب آپ کا الیبریٹ پوائنٹ ہوگا. جج صاحب نے اس ریفلیکٹ کرنا جو مریم اورنگزیب نے کہا، اور منیم نے بھی جو آرگومنٹ ڈیولپ کیا، اور غریدہ نے جو کنٹریبیوٹ کیا، آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں. بٹ آفٹر دس بریک، ناظرین، ریاست کے خلاف ایک جنگ اور حکومت کی طرف سے یہ اندیا کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. جیسے صاحب یور ٹیک، گو ہیڈ. طلعت صاحب دیکھیں، ایک تو حکومت کا موقف آ گیا جی کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، بردباری کا مظاہرہ کیا سارا. لیکن ایک دوسرا آسپیکٹ ہے. دیکھیں، میرے لیے GHQ میرے ملک کا پلس ہے، ٹھیک ہے، اور اس پلس کی نگرانی جو ہے وہ بہرحال حکومت کے پاس نہیں ہے. ٹھیک، وہاں پر تو فوج تعینات ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس طرح اگر ہم دیکھیں تو TTP والے جنہوں نے اس پر قبضہ کیا تھا ایک وقت میں، وہ بھی سارے پاکستانی ہی تھے. ان کے ساتھ ہم نے کیا رویہ اختیار کیا. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ کل میری پلس کو کس طرح خالی چھوڑ دیا گیا، اور حکومت کو چھوڑیں، فوج نے کیوں نہیں اس پہ ریٹیلیٹ کیا. باقی کور کمانڈر صاحب کے گھر والی بھی سمجھ آتی ہے، باقی کے دوسری جگہوں کی بھی سمجھ آتی ہے. یہاں پر تو اگر فرض کریں، میں ایک آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں کہ اگر
हमारे किसी दुश्मन मुल्क के लोग आकर इस तरह इन्वेजन कर दें GHQ के ऊपर, तो क्या तब भी हम तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं? कहना ये है कि जो तस्वीर बनती उस रिटेलिएशन की सूरत में, जो मैसिव रिटेलिएशन हो, तो लीथल फोर्स वहाँ पे डिप्लॉयड है, ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि GHQ के आउटर बाउंड्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोस्ट लीथल फोर्स डिप्लॉयड है। लेकिन मैं तो हॉकी स्टेडियम से दाएं मुड़ नहीं सकता। बिल्कुल, इसी वजह से यही सवाल आपसे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ प्रोग्राम के शुरू से कि ये कैसे हो गया। चूंकि लीथल फोर्स डिप्लॉय हुई है, उसकी डिस्ट्रक्शन से जो फिर तस्वीर बननी थी, ये मैं मालूमात और तज्जिए की बुनियाद पे कह रहा हूं। मेरा उसके मुकाबले में ये तस्वीर जो आप दुनिया में भेज रहे हैं कि आपका GHQ वैंडलाइज हुआ है, उस पे हमला हुआ है, आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, अगर आप न्यूक्लियर स्टेट अपने दरवाजे के ऊपर आना सेफ एंड सिक्योर नहीं कर सकते, अपने GHQ को सेफ एंड सिक्योर नहीं कर सकते, कन्वर्ट कर दें कि वहां पे या 14-15 मेरे नजदीक कल इसको 50 लोग जख्मी होते हैं। जिस आनी हाथ की आज बात की जा रही है, ये आनी हाथ कल होना चाहिए। वो कोई वहां पे विजिट करने तो नहीं आ रहे ना, वो GHQ के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, वो GHQ को फतह करना चाह रहे हैं, और अगर वो मारे भी जाते तो क्या होता? आप एक कानून देखें, कानून का निफाज है ना, कानून उनको ऑथराइज करता है ना, वो उसको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं GHQ को, कानून उनको ऑथराइज करता है, सुपरवाइज करता है लॉ उनकी लीथल फोर्स की एप्लीकेशन को। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई एम इमेजिनिंग कि ये बड़ा टफ डिसीजन होगा, ये आसान डिसीजन नहीं होगा आपके लिए। Why are we going to the last resort of shooting to kill? I mean, there are certain other security layers which could have been in use. For example, मुनीब ने भी कहा कि वो RRR फोर्स होती है। मेरा पॉइंट ये है कि आपके पुलिस रोक सकती थी लाहौर कैंट के हुदूद के अंदर दाखिल होने से मुजाहिरीन को, उनकी तादाद को डिस्पर्स करवा सकती थी, उसको ब्रेक डाउन करवा सकती, जो कि नहीं किया गया। मैंने अभी आपसे सवाल किया कि आप GHQ के गेट के बाहर 2 सेकंड गाड़ी खड़ी कर सकते हैं? GHQ वाला तो बिल्कुल अनइमेजिबल है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये मुझे भी डाइजेस्ट नहीं। मैं कल से इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ कि व्हाई नॉट वर दे स्टॉप्ड। लेट मी गो टू मुनीब फॉर दिस। मुनीब, मेरी जो तज्जियाती एक्सप्लेनेशन है वो तो भाई नहीं जज साहब को और ना ही गरीदा को, मैं चाहूँगा कि आप अगर अपने तजर्बे और दानिशमंदी को बरूए कार लाएं तो कोई ऐसा तज्जिया दें जिससे ये साबित हो कि ये डिफ़िकल्ट डिसीजन था और इस तरह हो गया, या आप भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। गो अहेड प्लीज टेल मी। देखिए तलत साहब, अगर मैं बहसियत एक पाकिस्तानी, जो मेरे सेंटिमेंट है इस वक्त, जो एक गुस्सा आपको ये भी आता है ना कि आप ऐसी की तैसी, यार मेरा मुल्क है, मेरी फ़ौज है, मेरी सरकारी अमलाक है, तो ये क्या हो गया, बदमाशी तो नहीं है। तो मैं तो फिर मेरे जज्बात वही हैं जो जस्टिस साहब के हैं, जो गरीदा फारूकी साहिबा के हैं। लेकिन मैं अगर, क्योंकि मेरा ताल्लुक मेरा चकवाल से है और मेरे फैमिली के अंदर बहुत से लोग सर्विसेज के अंदर हैं, फ़ौज में भी, पुलिस में भी, तो जब मैंने उनसे ये बात ऑन अ लार्जर स्केल मैंने ये बात डिस्कस करने की कोशिश की है, तो ये वो जो आपने अभी एक कहा कि इट इज़ अ टफ कॉल टू मेक, इट्स अ टफ डिसीजन टू मेक, ये मैं दोबारा कहूँ कि इतने लोगों को मैं फटर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, फटर करना, फारग करना, ब्रेक डाउन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गरीदा फारूकी साहिबा ने, बिल्कुल मुमकिन है और ये हो भी सकता था और रोका भी जा सकता था। लेकिन मुझे समहाउ लगता है कि इमरान खान साहब ने एक ऐसा सहर तारी कर दिया है पूरी रियासत के ऊपर और अवाम के ऊपर कि उनको कुछ होगा तो एक डेकोरेटेड फौजी अफसर करवाएगा, अगर उनके लोगों को रोका जाएगा कानून हाथ में लेने से तो फिर भी वो उनके साथ ज्यादती होगी, वो रियासत के साथ ज्यादती नहीं होगी। और अगर इस चक्कर में रियासत अपना दिफा करते हुए उन कानून में हाथ लेने वाले लोगों को मार गिराएगी तो फिर भी रियासत जिम्मेदार होगी, फिर भी फौज जिम्मेदार होगी। माहौल ऐसा बन गया है जिससे मैं समझता हूँ कि वो जो इनिशिएटिव लेने वाला जो जज्बा है या कम से कम वो जो फोर्स है वो भी डगमगा गई है। नहीं तो ऐसी बात नहीं है तलत साहब, पुलिस अपने आय पर आ जाए ना तो वो तबीयत साफ कर देती है और मैंने तबीयतें साफ होती भी देखी हैं, तो तबीयत साफ हो जाती है। तो यहाँ तो मिलिट्री कंटोनमेंट। जी बिल्कुल, शौकत साहब, गरीदा, मुनीब, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब क्या हो चुके, अब ये वादा किया गया है कि सख्ती से निपटा जाएगा। देखते हैं अगले चंद घंटों में, चंद दिनों में क्या होता है।